शैतान जब बे हयाई का एक दरवाजा खोलता है ना तो फिर उसके दरवाजे खुल ही जाते हैं। मैं ईमान वाली औरत कैसे हूँ जब मुझ में हया ही नहीं। आपने जीन्स पहने हैं, ऊपर हिजाब किया हुआ है और आप बड़ी अच्छी सी आउटफिट दे रही हैं। दिस इज नॉट पर्दा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ तमाम लोग ईमान की और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह पाक आप पे अपना खास करम फरमाए और आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। सो वेलकम टू द 4th एपिसोड ऑफ पर्दा सीरीज। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि तमाम लोग, वो तमाम शहजादियाँ जो पर्दा करना चाहती हैं, वो पर्दा सीरीज में मेरे साथ रहें। एंड ऑफ सीरीज तक वो मेरा साथ दें ताकि हम मिलकर एक प्यारा से खूबसूरत सा पर्दा सीखें और हम करें। राइट, आज की एपिसोड पर्दा और अबलीस के बारे में है कि हमें अबलीस यानी शैतान पर्दे से किस तरह रोकता है। वो किस तरह कहता है कि पर्दा ना करे। वो किस तरह हमारे दिमाग में वसवसे डालता है कि हम पर्दा करते हुए भी नहीं कर पाते। हमारे दिमाग में बहुत सारे खौफनाक किस्म के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं कि मैंने अगर पर्दा कर लिया शायद मेरी अम्मी नहीं मानेंगी, शायद सोसाइटी मुझे बातें करेगी, तो मैं इससे अच्छा मैं पर्दा करती ही नहीं हूँ। अच्छा, मैं पर्दा करूंगी, मैं लोगों को कैसे फेस करूंगी? मैं पर्दा करूंगी, मैं फंक्शंस कैसे अटेंड करूंगी? अच्छा, मैं अगर पर्दा कर लिया मैंने तो मेरी खूबसूरती कोई नहीं देख सकेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो कि शैतान का काम है। राइट, शैतान का काम है आपको नंगा करना, आपको बिखेर देना, आपको बेहयाई की तरफ धकेलना, लेकिन आपने उसकी बातों में नहीं आना। हमारे वालिद हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो कि शैतान के बहकावे में आके, जो कि शैतान ने उनके दिल में वसवसा डाला और वसवसे की वजह से वो जन्नत से निकाल दिए गए। जैसा कि सूरत अराफ में है कि शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डाला और शर्मगाह जो एक दूसरे से छुपाई गई थी ताकि वो जाहिर हो जाए, ताकि वो खोल दे, और कहने लगा तुम्हारे परवरदिगार ने इस दरख्त से इसलिए रोका ताकि तुम फरिश्ते ना बन जाओ या फिर तुम इसमें हमेशा के लिए ना रहो। और फिर उन दोनों के सामने कसम खाई कि मैं तुम्हारा खैर हुआ हूँ, मुझसे ज्यादा अच्छा कोई वेल विशर हो ही नहीं सकता, सो मैं तुम्हारा खैर हुआ हूँ, तो तुम ऐसे करो कि मेरी बात मान लो। चुनाचा उन दोनों को धोखा देकर आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ मायल कर लिया, और जब उन्होंने दरख्त को चख लिया और दोनों की शर्मगाहें एक दूसरे के सामने जाहिर हो गईं और वो जन्नत के पत्ते चिपकाने लगे। और इस वक्त उनके परवरदिगार ने कहा कि क्या मैंने तुझे इस दरख्त से रोका ना था? क्या ये ना कहा कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? आप इन आयात से अंदाजा लगाएं कि किस तरह शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डाल के उनको बहकाया और उनको जन्नत से निकलवा दिया, उनको लिबास से महरूम करवा दिया। राइट, तो इसी तरह वो हमें भी खेरना चाहता है, हमें नंगा करना चाहता है, हमें बेहया बनाना चाहता है। वो हमें हयादार नहीं बनाना चाहता शैतान। सो हम उसकी बात मानते हैं, हमारे दिलों में, हमारे दिमागों में बस वो वसवसे चलते हैं। अगर हम वो ट्राई भी करें ना पर्दे की तो वो हम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इब्लीस हमारे साथ है, शैतान हमारे साथ है, वो हमें रोकता है हर बात से। एक बात याद रखिए, जैसे आप पे नमाज फर्ज कर दी गई है ना, ऐसे ही आप पे पर्दा भी फर्ज है। और जब ये तमाम वाकया हो गया तो फिर वो दोनों कहने लगे हमने अपने आप पर जुल्म किया, अपने नफ्सों पर। अगर तूने हमें माफ ना किया, हम पर रहम ना किया, हम बहुत नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। क्योंकि शैतान जब बेहयाई का एक दरवाजा खोलता है ना तो फिर उसके दरवाजे खुल ही जाते हैं जो खत्म नहीं होते। कि एक फूल है, ठीक है, उसकी बहुत सारी पिटल्स होती हैं और अगर उनकी एक एक पत्ती पकड़ के हम जला दें तो वो क्या रह जाए? उसका तो कोई वजूद ही नहीं रहेगा, क्योंकि पिटल्स तो सारी जल गई, खूबसूरती जिसमें थी वो तो जल गई, तो अब तो उसका कोई फायदा नहीं रहा। तो इस तरह हमारा हाल है, हम लड़कियों का हाल है इस तरह से कि हम एक माशाल्लाह से मोअज़्ज़िज़ ईमान वाली औरतें हैं और हमें ईमान वाली औरतें बनना नहीं आता। अगर हमें कोई कहे ना माशाल्लाह ये मुसलमान है, ये ईमान वाली औरत है, ये ईमान वाली लड़की है, तो हम बड़ा प्राउड फील करते हैं। यस वी आर। बहुत सारे मुसलमान कहते हैं हम मुसलमान है, लेकिन वो मुसलमान नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनके काम नहीं ऐसे होते। ऐसे हम भी कहते हैं मैं तो ईमान वाली औरत हूँ। ईमान वाली औरत कैसे हूँ जब मुझ में हया ही नहीं है, जब मैंने अपनी पिटल्स को जला दिया है, अपनी खूबसूरती को जला दिया। लेट सपोज मैं पर्दा करने लगी हूँ, मैं पर्दे की तरफ आ गई हूँ, तो सबसे पहले तो मैं हिजाब करूंगी,
حجاب جب میں نے کیا تو میں کہوں گی کہ نہیں بھائی، پردہ کر کے کیا کرنا ہے، ویل کیوں کرنا ہے، یہ کیوں مینڈیٹری ہے؟ ہم ویسے بال بھی تو کور کر سکتے ہیں، تو جب بال کور کرنے ہیں تو ہم نے کہنا ہے اچھا پیچھے ایک بڑا سا جورا بنا لیتی ہوں، رائٹ، جورے کی وجہ سے چلو میں خوبصورت نظر آؤں گی، یا پھر میں تھوڑا سا میک اپ کر لیتی ہوں، چلو کچھ نہیں ہوتا، سارے کرتے ہیں، اگر میں کر لوں گی تو کیا ہو گیا ہے، سو ہم میک اپ بھی کر لیتے ہیں، ہم جورا بھی بنا لیتے ہیں، اوپر سے حجاب کیا ہوا ہے، نیچے ٹائٹ کپڑے پہن رہے ہیں، نیچے جینز چل رہی ہیں، نیچے شارٹ شرٹس چل رہی ہیں۔ پردہ کوئی مذاق ہے؟ پردے کا کیوں مذاق بنا رہے ہو؟ لوگوں نے ایسی ویڈیو بھی شیئر کی ہوئی ہیں یوٹیوب پہ پردے کے بارے میں، حجاب کے بارے میں، کیسے پورا پردہ کیا ہوا ہے، رائٹ، ویل کا نہیں، حجاب، پورا حجاب کیا ہوا ہے، یہاں پہ ٹاپس، یہاں پہ ٹاپس، واٹ از اٹ؟ اگر آپ نے جینز پہنے اور اوپر حجاب کیا ہوا ہے اور آپ بڑی اچھی سی آؤٹ فٹ دے رہی ہیں، دس از ناٹ پردہ۔ آج کے زمانے میں لوگوں نے پردے کو فیشن بنایا ہوا ہے، کیا ہے، پوری فراک پہنی ہوئی ہے اور اتنا کور کیا ہوا ہے اپنا، کوئی نہیں ہے، پیچھے سے گردن نظر آ رہی ہے، آگے سے بال نکالے ہوئے ہیں تو اوپر حجاب کیا ہوا ہے، کیونکہ آج کل تو فیشن ہی ہے، اچھا پردہ کوئی کرتا ہے، اچھا پردہ ہر کوئی نہیں کرتا، رائٹ، تو ہم نے اچھا پردہ کرنا ہے جو اسلام کے مطابق پردہ ہے۔ ہمیں شیطان ایسے ہم سے کام کرواتا ہے، اچھا کوئی بات نہیں، بال کھول لو، اچھی لگو گی، تم سب سے ڈیفرنٹ لگو گی۔ اب جیسے دیکھیں ویسٹرن کنٹریز میں آپ نے دیکھا ہے تباہ ہوئے ہیں، برباد ہوئے پڑے ہیں ویسٹرن کنٹریز میں لوگ، لیکن ہمیں بھی ساتھ برباد کر رہے ہیں۔ ہم جو دیکھتے ہیں ان کی طرف سے دیکھ کے وہ ہم نے اڈاپٹ کر لینا ہوتا ہے، اور بعد میں ہماری زندگیوں میں بھی بے سکونی ہے۔ مجھے سکون کیوں نہیں ہے، میں کیوں پریشان ہوں؟ ہماری جو روح ہے ہم نے اس کو خوراک نہیں دی ہوتی۔ اس کی خوراک کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ ہے روح کی خوراک، اپنے آپ کو حیادار بنانا۔ ہم کہتے ہیں ہماری زندگیوں میں سکون ہی نہیں ہے، بھائی جب حیا ہی نہیں ہے تو پھر زندگی میں کوئی سکون نہیں رہتا۔ ہم نے شیطان کے وسوسوں میں نہیں آنا، ہم نے ایک پراپر اور اچھے طریقے سے پردہ کرنا ہے، جیسا کہ پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم نے ٹرینڈ کو فالو نہیں کرنا، ہم نے وہ کوئی کچا پکا پردہ نہیں کرنا۔ ہم کیا کرتی ہیں، اچھا جی آج میرا فنکشن ہے، آج میں کہیں جا رہی ہوں، تو پلیز کیا کہتا ہے، شیشے میں کھڑے ہوتے ہیں، اچھا ساری پیاری لگ رہی ہوں گی، میں ہی اندر نقاب میں نے کیا ہوگا تو چلو رہنے دو۔ اب میں اکثر کہتی ہوں لوگوں کو کہ پردہ سٹارٹ کر لو، تو وہ کہتے ہیں نہیں میرے بھائی کی شادی ہے، اس کے بعد پردہ شروع کریں گے۔ آپ تو شیطان کی بات مان رہی ہیں، جس رب نے آپ کو پیدا کیا ہے تو اس کی بات کب مانیں گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کبھی صبح شام کا انتظار نہ کیا کرو اور شام پڑنے پر صبح کا انتظار نہ کیا کرو۔ تو پھر میں یہ کیوں سوچ رہی ہوں کہ کل سے پردہ سٹارٹ کروں گی، پرسوں سے پردہ سٹارٹ کروں گی، اس فنکشن کے بعد پردہ سٹارٹ کروں گی، تو میں ابھی کیوں نہیں کر رہی؟ وہ شیطان جس نے تمہیں جہنم کی طرف دھکیل کے لے کے جانا ہے، اور جب اس نے مکر جانا ہے، جب تم جہنم میں ہوگی اور اس نے کہنا ہے کہ میں نے تو تمہیں کچھ کہا ہی نہیں تھا، کیا تم نے مجھے دیکھا تھا، کیا میں نے تمہیں کہا تھا، اس نے تو مکر جانا ہے۔ اور وہ رب جس نے یہ حکم دیا کہ تم پردہ کرو، اس کی بات کہاں؟ اس کی جو اس نے آیت نازل کی عورتوں کے لیے وہ کہاں؟ خدا نہ خواستہ کہ تم نے آج ارادہ کیا کہ تم کل پردہ کر لو گی، کل ہونے سے پہلے ہی تمہاری روح نکل جائے تو تم کیا کرو گی؟ یہ زندگی معمولی ہے، یہ زندگی عارضی ہے، یہ زندگی دھوکہ ہے۔ اس دھوکے کی دنیا میں رہ کر اپنی حقیقی منزل کو نہ بھولو۔ اس میں فیشن کر لوں گی آگے ہمیشہ کے لیے دوزخ میں۔ کیا کرو گی؟ اپنی حیا کو قائم کرو۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، میں نے بہت سارے لوگوں کو جب سمجھایا نا تو ان کے آنسو تو آئے، لیکن میں نے اگلے دن دیکھا پھر ویسے ہی حال۔ تو بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہدایت دے گا تو تب ہی آتی ہے۔ تو بھائی آپ ہدایت لینا نہیں چاہتے، آپ پردہ کرنا نہیں چاہتے، آپ کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے، آپ یہ سننا ہی نہیں چاہتے، آپ کس طرح سے ہدایت پاؤ گے؟ اللہ آپ کو کیسے چنے گا جب آپ چننے والوں میں نہ ہوگے؟ تو آپ نے اپنے آپ کو ایک انمول لڑکی بنانا ہے، آپ انمول ہو۔ دیکھیں اسلام سے پہلے لوگ طواف کیا کرتے تھے ننگے ہو کر، وہ کپڑے نہیں پہنا کرتے تھے، اور اگر وہ پہن بھی لیتے تو کسی دوسرے کے لے کر پہنتے۔ کیوں؟ ہم نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ تو بہت، ہم لوگوں نے ان کپڑوں کے ساتھ بہت گناہ کیے ہوئے ہیں،
اور جب وہ طواف کرتے تھے وہ کسی دوسرے کے کپڑے لیتے تھے. اللہ پاک نے ایک آیت نازل کی کہ کپڑے پہن کر طواف کرو. ایک دفعہ ایک نوجوان کھلے میدان میں ننگا نہا رہا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں پہ گئے تو انہوں نے دیکھا تو وہ منبر پر چڑھے اور انہوں نے کہا کہ بے شک اللہ پاک بہت حیادار اور پردہ دار ہے. اگر آپ نے نہانا بھی ہے تو آپ پردہ کر کے نہاؤ. آپ کو پتہ اسلام میں تو یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ عورت کے جسم کو نہیں دیکھ سکتی، اور نہ ہی مرد کی شرمگاہ کو اور اس کو دیکھ سکتا ہے، اس کے جسم کو نہیں دیکھ سکتا. تو ہم ویکس کروا رہی ہیں، ہم سوئمنگ کر رہی ہیں، سوئمنگ میں لوگ دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو، کوئی پتہ نہیں ہے. بے حیائی پھیلی ہوئی ہے. میں نماز پڑھتی ہوں، میں روزے رکھتی ہوں، میں سب کچھ کرتی ہوں، میں حیادار نہیں ہوں، میں پردہ نہیں کرتی. جو کسی کام نہیں ہے کچھ بھی، کیونکہ مجھ میں حیا ہی نہیں ہے. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہم اکیلے ہوں تو پھر بھی پردہ ضروری ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی نسبت اللہ پاک زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ سے حیا کی جائے. ہمیں تو اللہ پاک سے بھی شرم کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. اور یہ نا جھجک سی محسوس ہوتی ہے جب ہم اپنا سر بھی نہیں کور کرتے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے. ایک بہت کامن سی چیز ہے جو ہم لوگوں میں اکثر پائی جاتی ہیں. اگر ہم پردہ کر رہی ہیں تو ہم کیا کرتی ہیں، چلو تھوڑی سی پرفیوم لگا لیں، رائٹ. ہم نے تھوڑی سی پرفیوم لگائی ہے، اگر کچھ نہیں تو ہم سے خوشبو تو آئے. تو بھئی پھر آپ کا کوئی پردہ نہیں ہے. اگر آپ پرفیوم لگا رہی ہیں، پرفیوم لگانے سے پتہ کیا ہے، زانی عورت کا پتہ ہے زانی عورت کون ہوتی ہے، اس کے برابر ہو جاتے ہو آپ. اگر آپ پردے کی حالت میں پرفیوم لگا کر باہر نکلتی ہو، پھر کوئی بھی غیر محرم آپ کی خوشبو سونگھ لیتا ہے جو آپ نے پرفیوم لگائی ہوئی ہے، اس کے برابر گناہ ہے جو زنا کرتے ہیں. اور دوسرا کہ آپ ایسے نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ کو نہا کر نماز پڑھنی ہے پھر، رائٹ. تو اس سے بہتر کیا ہے کہ آپ نہ لگائیں، شوہروں کے پاس لگا کر جائیں. اس سے بہتر تو کوئی اور چیز ہو ہی نہیں سکتی. ان کے لیے لگائیں پرفیومز. آپ تو ان کی شہزادیاں ہیں. کیونکہ جو مرد ہوتے ہیں نا، وہ جب خوشبو سونگھ لیتے ہیں نا کسی عورت کی، پھر ان کا وہ برا کام کرنے کو دل کرتا ہے، رائٹ. تو ہم نے جب پردہ ہم نے کر ہی لیا ہے تو ہم نے پرفیوم نہیں لگانی. تو اب ہم نے دیکھ لیا کہ شیطان ہمارے ذہن میں کیا کیا وسوسے ڈالتا ہے، ہمیں کیا کہتا ہے، ہم پھر دور ہو جاتے ہیں، ہم پردہ کرتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتا ہے کہ اچھا ہر کوئی فیشن کر رہا ہے تو تم پیچھے رہ جاؤ گی، اچھا لوگ تو تمہیں باتیں کریں گے تو تم تو کتنی اولڈ قسم کی لڑکی ہو، کیا کرنے جا رہی ہو، رہنے دو. کوئی کمپلسری نہیں ہے پردہ. دوسروں کو بھی تو دیکھو، کوئی پردہ کر رہا ہے، نہیں کر رہا تو تم بھی نہ کرو، رہنے دو. تو شیطان آپ کو دوزخ کی طرف دھکیل کے لے کے جائے گا. اور یہ یاد رکھے کہ شیطان آپ کا کھلا دشمن ہے. ہم نے ہر ایک چیز کو بہت امپورٹنس دی ہے، ایسے ہی ہم نے پردے کو امپورٹنس دینی ہے. آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی وسوسے آتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہی سوچنا ہے کہ شیطان میرے دل میں ڈال رہا ہے، میرے دماغ میں ڈال رہا ہے، میں نے ایسا نہیں کرنا. اپنے آپ پہ رحم کریں، نقصان اٹھانے والوں میں سے نہ بنیں. کہ اللہ پاک کو کیا منہ دکھائیں گے، اللہ پاک کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے. اللہ پاک کی آیت کو تھام کر، اللہ پاک کے حکم کو مان کر ایک باکردار اور حیادار لڑکی بنے.